बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मा जा फिल मुस्तहादति अन्नहा तगतसिलु इंदा कुल्लि सलातिन बिसनद मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम अल हाफिज़ अबी ईसा मुहम्मद इब्न ईसा इब्न सौरत तिरमिज़ी रहमहुल्लाह तआला क़ाल हद्दसना कुतैबतु क़ाल हद्दसना लैसु अन इब्न शहाब अन उर्वता अन आयशा अन्नहा क़ालत इस्तफ्तत उम्मु हबीबता इब्नतु जहशिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत इन्नी उस्तहाज़ु फ़ला अत्हुरु अफ़ा अदाउस सलाता फ़क़ाल ला इन्नमा ज़ालिका इरकुन फ़ग़तसिली सुम्मा सल्ली फ़क़ालत तग़तसिलु लिकुल्लि सलातिन काला कुतैबतु काला लैसु लम यज़कुर इब्नु शिहाबिन अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा उम्मा हबीबता अन तग़तसिली इंदा कुल्लि सलातिन वलाकिन्नहु शैउन फ़अलतहु हिया काला अबू ईसा व युरवा हाज़ल हदीसु अन ज़ुहरी अन अमरता अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत इस्तफ़्तत उम्मु हबीबता बिन्तु जहशिन वक़द क़ाल बाज़ु अहलिल इल्मी अल मुस्तहाज़तु तग़तसिलु इंदा कुल्लि सलातिन वरवा अल औज़ाई अन ज़ुहरी अन उर्वता व अमरता अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। शाबाश। देखो ये बाब है, बाबू माजा फिल मुस्तहाजा। ये बाब है मुस्तहाजा के बारे में, अन्ना तगतसिलु कि वो गुस्ल करेगी हर नमाज के लिए। तो हज़रत उम्मे हबीबा इबिन्त जहश नबी अलैहि सलाम से उन्होंने पूछा, इन्नी उस्तहाज़ु, मैं मुस्तहाजा हो गई हूँ, फला अतहुरु, पाक नहीं हो रही, अफ़ादउ सला, क्या मैं नमाज छोड़ दूँ? फ़काल, आपने फरमाया, ला नहीं, इन्नमा ज़ालिका इरकुन, ये एक रग है, फ़ग़तसिली, गुस्ल करो, सुम्मा सल्ली, फिर नमाज पढ़ें। फ़कानत तग़तसिलु, तो वो गुस्ल किया करती थी हर नमाज के लिए। अब कुतैबा कहते हैं कि लैस ने कहा कि इब्ने शिहाब ने हमें ये नहीं बताया, जो इब्ने शिहाब रावी है, कि नबी अलैहि सलातो सलाम ने उम्मे हबीबा को हुक्म दिया हो अन तग़तसिला, कि वो गुस्ल किया करे हर नमाज के लिए। वलाकिन्नहु शैउन फ़अलत हुआ, ये ऐसा काम था जो उन्होंने अज खुद किया, खुद से किया, किसी ने उन्हें, यानी नबी अलैहि सलाम के हुक्म पर नहीं था। अब इमाम तिरमिजी कहते हैं कि ये हदीस इमाम जोहरी से, वो अमरा हजरत आयशा से, वो फरमाती हैं कि इस्तफ्तत, उन्होंने फतवा मांगा, या फतवा मांगा या पूछा उम्मे हबीबा बिनत जहश ने। वक़द क़ाला, और बाज़ आले इल्म कहते हैं कि मुस्तहाज़ा हर नमाज के लिए गुस्ल किया करेगी। और इमाम औज़ाई ने इमाम जोहरी से, उन्होंने उर्वा व आमरा अन आयशा। देखो ये हमने कल भी बात कर ली थी कि बाज़ अहादीस में हर नमाज के लिए गुस्ल का भी जिक्र है, लेकिन वो या तो बतौर इलाज के, या जैसे इब्ने शिहाब जोहरी की इस हदीस में आ रहा है कि वो बाज सहाबियात ने अज खुद उसको इख्तियार किया था, शायद मकसद ज्यादा तहारत हो, या मकसद उनका भी इलाज हो। तो इसलिए ये यानी गोया कि आइमा अरबा का तकरीबन ये मौक़िफ़ नहीं है। जी। अब इसमें आप देख रहे हैं इमाम जोहरी से अमरा, ये शायद मैंने पहले भी अमरा बिनत अब्दुर्रहमान का जिक्र किया हो। बहुत बड़ी मुहद्दिसा है, कभी मौका मिले तो हजरत अमरा का आप लोग जरूर उनका जो है ना, थोड़े से हालात पढ़े। गालिबन इमाम जोहरी का उनके बारे में मकूला है कि वो इल्म का समंदर थी, और इमाम जोहरी जैसे हदीस के सबसे बड़े असातिज़ा में से हैं। यानी ये सियासत के असातिज़ा के असातिज़ा में आते हैं इब्न शिहाब जोहरी, वो उनके शागिर्दों में से हैं। तो बहुत बड़ी मुहद्दिसा थी हजरत अमरा, और हजरत आयशा की खुसूसी तलामिज़ा में से थी। जी आगे। तो जी, ये जो ये लिखा हुआ कि उन्होंने लैस ने कहा कि इब्ने शहाब ने ये नहीं कहा, तो ये ऊपर यही तो हदीस है, इसमें तो नजर आ रहा है कि कहा है फ़ग़तसिली सुम्मा सल्ली, सनद उन्होंने तो तो ये यही है। कहा कि, हाँ जी जी बिल्कुल, यानी उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप गुस्ल करें। नबी अलैहि सलाम तो उनको ये फरमाया कि जब आपका हैज खत्म हो जाए, असल में ये बताने मकसद था, तो गुस्ल करके फिर नमाज पढ़ लिया करें। बात समझ में आ गई? तो हम्म, उसको हर नमाज के लिए गुस्ल करना, वो उनका अपना इस्तिंबात था। अच्छा यानी अच्छा। एक गुस्ल तो करना है ना हैज के जी जी खत्म होने पे, तो वो दरअसल उस गुस्ल का जिक्र है। जी जी, ठीक है जी पढ़ें। जी। बाबू मा जा फिल हाइज़ी अन्नहा ला तक़ज़ी सलात वबिही यक़ूल हद्दसना कुतैबतु क़ाल हद्दसना हम्माद बिन ज़ैद अन अय्यूब अन अबी किलाबता अन मुआज़ता अन्न इम्रातन सालत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत अतक़ज़ी इहदाना सलातहा अय्यामा महीज़ा फ़क़ालत अहरूरियतुन अन्ती का कद कानत इहदाना तहीज़ु फ़ला तुअमरु बिक़ज़ा क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन वक़द रुविया अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मिन गैरि वजहिन अन्नल हाइज़ ला तक़ज़ी सलात वहुव क़ौलु आम्मतिल फ़ुक़हा लख्तिलाफ़ बैनहुम फ़ी अन्नल हाइज़ तक़ज़ी सौमा वला तक़ज़ी सलात।
शाबाश माशाल्लाह। जी। तो ये बाब है कि हाइजा औरत जो है वो नमाज की कज़ा नहीं करेगी। तो मुआजा कहती हैं कि एक औरत ने हजरत आयशा से सवाल किया, अतक़ज़ी एहदाना, क्या हम औरतों में से कोई कज़ा करेगी सलाता, अपनी नमाज की, अय्याम महीज़, या हैज़ के दिनों की। फ़क़ालत, तो हजरत आयशा ने उन्हें कहा, अहरूरियतुन अंती, क्या आप हरूरी औरत हो। हरूरा एक गांव का नाम था, और उसी से ये खवारिज उठे थे। उस जमाने में खवारिज एक फिरका था जो दीनदारी में खुद को बहुत ज्यादा शो कराता था और सबको काफिर कहता था। यही वजह है कि आजकल जो भी लोग इस तरह के करते हैं उन्हें हम खवारिज कहते हैं। जो लोग दीनदार लोगों को या आम मुसलमानों को भी काफिर कहते हैं, तो उनको वह के असर हाजिर के खवारिज कहा जाता है। तो वो खवारिज जो है वो सहाबा तक को काफिर कहा करते थे। तो वो हरूरियतुन अंति से उनकी तरफ इशारा था। अब उनकी तरफ उनको क्यों कहा, इनको हम तशरीह में करते। फिर उन्होंने कहा, कद कानत एहदाना, हम में से कोई जब उनको हैज आता था, फला तो उमर बिक़ज़ा, तो नमाज की कज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। अब इमाम तिरमिजी कहते हैं कि ये हदीस हसन सही है, और हज़रत आयशा से बहुत सारे तुरुक से मरवी है कि हायजा नमाज की कज़ा नहीं करेगी। और यही आम फुक़हा का कौल है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि हायजा रोज़े की तो कज़ा करेगी, वला तक़ज़ी सला, लेकिन नमाज की कज़ा नहीं करेगी। देखो, हजरत आयशा ने उन्हें अहरूरिया इस बुनियाद पर कहा, कहा जाता है कि खवारिज का ये नुक्ता नज़र था कि जो है ना, यानी खवारिज का ये नुक्ता नज़र था कि हायजा औरत नमाजों की कज़ा करेगी। या तो इस बुनियाद पर उन्होंने उनको कहा कि क्या आप खारजी हो गई हैं? या इस वजह से, बाज कहते हैं कि इस वजह से उनको खारजी का कह दिया कि खवारिज जो होते थे वो अहादीस को इतना नहीं मानते थे। वो कहते थे इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, वो कुरान पे बहुत ज्यादा अहकामात का एतमाद करते थे। तो चूंकि कुरान पाक में सराहतन ये हुक्म नहीं है, तो इसलिए भी आपने उनको हरूरिया कहा, हजरत आयशा ने, कि शायद आप ये समझ रही हैं कि चूंकि कुरान में ये हुक्म नहीं आया, तो फिर हम क्यों ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा, क्या आप हरूरियत तो नहीं है, क्या आप सिर्फ कुरान को मानती है, अहादीस को नहीं मानती। तो ये भी एक तशरीह इसकी हो सकती है। लेकिन पहली तशरीह ज़्यादा लोगों ने पसंद की है, ज़्यादा शुरा ने बयान की है कि दरअसल वो नमाजों के कज़ा के कायल थे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि देखो इसमें हिकमत क्या है कि नमाजों की कज़ा नहीं है, रोज़े की कज़ा है। एक हिकमत तो बड़ी सिंपल सी नज़र आ रही है कि ज़ाहिर है नमाजें बहुत ज़्यादा तादाद में, और हर महीने अगर इतनी नमाजों का बोझ यदि आ जाए कज़ा का, तो वो कब उसको कज़ा करेगी। तो गोया कि इसमें इंतहाई हर्ज लाजिम आ सकता था, तो इसलिए शरीयत ने इसको वैसे ही माफ़ कर दिया। और तीसरी बात खास तौर पर इस हदीस से मुतलिक है कि बाज रिवायत में इसके अल्फाज अलग है। बाज रिवायत में अल्फाज यूं है कि हज़रत आयशा से किसी ने पूछा कि ये जो हायजा औरत है वो नमाज की कज़ा क्यों नहीं करती, रोजे की कज़ा क्यों करती है, क्यों का सवाल था। तो हजरत आयशा ने फरमाया कि हमें तो हुक्म दिया जाता था हैज की हालत में कि नमाज की कज़ा ना करें, रोजे की करें। तो हमारे असातिज़ा इस मौके पर एक बहुत खूबसूरत जुमला फरमाया करते थे कि हमारे जो मदारिस है या जो इस्तिफ्ता है, उसमें हम क्या का जवाब देते हैं, क्यों का नहीं। यानी क्या का मतलब है कि भाई इस चीज का हुक्म क्या है, इसका जवाब तो है। रह गया ये कि इस चीज का हुक्म ये क्यों है। ये एक तो उन्होंने फरमाया कि हम इसका ज्यादा जवाब नहीं देते, इसलिए कि देखो ये दीन अल्लाह का है ना। दीन कोई मुफ्तियों ने, उलमा ने, मौलवियों ने तो नहीं बनाया। तो अब अल्लाह ताला इसकी हिकमतें तो अल्लाह ही जानते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह के अहकामात इस तरह के क्यों दिए। बाज की हिकमतें हमें समझ में आ जाती है, बाज की नहीं आती। तो ये जो हिकमतों के पीछे पड़ना है ना, इसको पसंद नहीं किया गया। बाज लोग कहते हैं कि हजरत आयशा इस पर भी उनको गुस्से हो गई कि आप ये क्यों का सवाल क्यों कर रही। वो गालिबन बुखारी में वो रिवायत आ रही है जिसमें इस तरह के अल्फाज हैं। तो अब गोया के हिकमतों के पीछे पड़ने का एक नुकसान ये होता है कि फिर इंसान को जब समझ में आ जाता है कि इस हुक्म में ये फायदा है, तो फिर अगर किसी हुक्म का फायदा उसे समझ में नहीं आता तो उस हुक्म में उतनी दिलचस्पी नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि फिर हिकमतों के पीछे पढ़ते पढ़ते बसा औकात वो हिकमतों के लिए शरीयत के अहकामात में भी थोड़ी सी तब्दीली तरमीम इसके पीछे पड़ जाते। तो देखें, उलमा ने बाकायदा इस पर बहस की है कि ये जो पूरी शरीयत अल्लाह ने उतारी है, ये शरीयत क्या इसमें इंसान का फायदा भी है दुनियावी, या बस अल्लाह का हुक्म है मानना है।
اگرچہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں انسان کا دنیاوی فائدہ بھی بہت ہے، جب اس کی دنیا کی زندگی کو بھی یہ شریعت مینج کرتی ہے، لیکن کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دراصل اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کا غلام ہے نا، اور ایک بڑا پتھر ہے، اور ایک آدمی اپنے غلام سے کہ بس اس پتھر کو دھکا لگائے گا، خواہ آپ سے دھکا لگے یا نہ لگے، بس دھکا لگا لیا تھا۔ اب ایک تو اس سے دھکا لگتا نہیں، پھر اگر لگ بھی جائے تو پتھر کو دھکا لگانے کا اس میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن چونکہ وہ مالک ہے، وہ اپنے غلام کو ایسا آرڈر دے سکتا ہے، تو کچھ علماء کہتے ہیں ہم اللہ کے مخلوق ہے، اللہ ہمارے مالک ہے، وہ ہمارے خالق ہے، وہ ہمیں جیسے مرضی حکم دے، ہمارا کام ہے ماننا۔ تو اصل تسلیم یہ، دیکھو اسی وجہ سے ایمان بالغیب رکھا گیا، بن دیکھے رکھا گیا، ورنہ تو اگر ہر چیز ہمیں عقل سے ہی سمجھانی ہوتی یا بالکل اس کی تہ تک ہمیں پہنچانا ہوتا، تو پھر کچھ چیزیں دکھا بھی دی جاتی، تو ظاہر ہے پھر ماننے میں کوئی تردد نہ ہوتا۔ لیکن ایمان بالغیب رکھا گیا کہ بس بن دیکھے ماننا ہے، تو گویا کہ انسان کا امتحان بھی اسی میں نا، کہ کوئی چیز دیکھی نہیں، کچھ چیزیں عقل میں سمجھ نہیں آتی، پھر بھی لگا رہا ہے، پھر بھی لگا رہا ہے۔ تو اصل گویا کہ ابدیت یہ ہے، ہم اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں۔ تو آج کل اگرچہ ایک ٹرینڈ چل گیا کہ بھائی فلاں حکم میں یہ عقلی حکمت ہے، فلاں حکم میں یہ عقلی حکمت ہے، ٹھیک ہے، جدید طبقے کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے بات ٹھیک ہے، لیکن یہ دراصل جدید مائنڈ سیٹ ہے۔ جدید مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بھئی یہ جو کام آپ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ ہر چیز کو اس بینیفٹس اور وہ جو ایک نقصان اور نفع، اس کے توازن میں ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہاں تو رشتے بھی نفع نقصان پہ ہی بنتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہی ان کے ساتھ ایک بیہیویئر ہوتا ہے، لیکن اسلام کا ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے نہ تو اس چیز کو بالکل بہت زیادہ حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، کسی موقع پر بتا بھی دینا چاہیے، اچھی بات ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کچھ چیزوں میں ہمارا فائدہ یہی ہے کہ ہم عقل سے سمجھے بغیر مان لیں۔ تو اللہ شاید اس طرح سے زیادہ خوش ہوگا نا، کہ میرے بندے کو دیکھو اس میں کوئی دنیاوی فائدہ بھی نظر نہیں آ رہا، اس کی عقل میں بھی نہیں آ رہا، پھر بھی لگا ہوا ہے، تو اس میں زیادہ فائدہ ہے بنسبت اس کے ہم اس میں اپنے دنیاوی فائدے دیکھ لیں، بھائی ہماری زندگی میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، اور اس میں ہم دیکھ لیں۔ باقی یہ بات کہ پھر اگر یہ بات ہے تو پھر آخرت کے ثوابات کیوں بتائے گئے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کے ثوابات بھی تو بن دیکھے ہیں نا، وہ تو دیکھے نہیں۔ تو اب یعنی جب ایک مرتبہ چیز مان لی تو وہ بھی تو ہم نے بن دیکھی ہی مانی ہے۔ تو گویا کہ اصل جو آدمی کرتا ہے وہ پھر آخرت کے لیے تو کرتا ہی ہے، یعنی اصل میں وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اگر آخرت کی چیز ہمیں دکھا دی جاتی پھر تو ہم کہہ سکتے تھے۔ تو گویا کہ آخرت کی چیز بھی تو انہی احکامات میں آ جاتی ہے جو بن دیکھے ہیں، تو اس لیے اس حدیث سے اس چیز کی بھی ایک قسم کی تائید ہوتی ہے۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، جی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ احادیث میں بالکل ٹھیک ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ چاہے ہمیں کسی چیز کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے اس کو ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جدید سائنس جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو، حکمت جو ہے وہ سامنے بھی آ رہی ہے، اور اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان بھی اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، یہ سبحان اللہ، کہ ہمیں کتنا اچھا دین ملا ہے کہ جس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی تو قرآن میں یہی کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ تدبر القرآن، کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر میں بہت زیادہ ابھارا گیا ہے کہ تم سیکھو اس کی حکمتیں جو ہیں۔ جی جی، اب اس میں مثلا یعنی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا یعنی چاہ رہی ہوں کہ اگر ہمیں حکمت بھی پتہ چل جاتی ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ جی جی بالکل، یعنی میں نے آپ کو یہی بات بتائی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ اپروچ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس اپروچ کو بہت زیادہ یعنی اس کی حوصلہ افزائی کرنا یا بالکل اسی اپروچ کے مطابق یہ دین بیان کرنا، یہ وہ ہے کہ اسلاف میں اگر آپ دیکھیں تو یہ حکمتیں فائدے اتنے زیادہ ہمیں نہیں نظر آتے، یعنی نظر تو آتے ہیں لیکن بہت کم سطح پر۔ تو اس لیے دین میں اس اپروچ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک اپروچ ہے دین کا۔ جی آگے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن اب الرحیم۔ باب ما جاء في الجنوب والحائز انهما لا يقرآن القرآن، وبه يقول حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن موسى بن
عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا جنب شيئا من القرآن وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا تقرأ الحائض ولا جنوب من القرآن شيئا إلا طرف الآيات والحرف ونحو ذلك ورخصوا للجنوب والحائض في التسبيح والتحليل قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن أياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به وقال إنما حديث إسماعيل بن أياش عن أهل شام وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصله من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات قال أبو عيسى حدثني بذلك أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول بذلك. शाबाश माशाल्लाह। तो ये अगला बाब है, बाब माजा फिल जुनुब, जुम्बी और हाइजा के लिए कि वो दोनों कुरान नहीं पढ़ेंगे। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि ला तक़रउल हाइज, कि हाइजा कुरान नहीं पढ़ेगी, वलल जुनुब, न जुम्बी, शय्य मिनल कुरान, कुरान का कोई भी हिस्सा। वो फिल बाब अन अली, और इस बाब में हजरत अली से भी रिवायत। अब इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि ये जो इब्न उमर वाली हदीस है, ये इस्माइल बिन अय्याश अन मूसा बिन उक़बा अन नाफे अन इब्न उमर के तरीक से कि ला यक़रउल जुनुब वलल हाइज, और ये अक्सर आले इल्म का, नबी अलैहि सलाम के सहाबा और ताबीन और बाद वालों का, जैसे सुफियान सोरी, इब्न मुबारक, शाफी, अहमद इसहाक का कौल है कि ला तक़रउल हाइज, कि हाइजा औरत और जुनबी कुरान नहीं पढ़ेंगे, इल्ला तरफल आया, मगर आयत का एक टुकड़ा, वल हर्फ, या कुरान का कोई लफ्ज वर्ड, वना वज़ालिक, और इस जैसा, वरखसू लिल जुनुब, और जुनबी के लिए उन्होंने रुखसत दी है, और हाइजा के लिए तस्बीह और ताहलील में, यानी वो जिक्र अज़कार कर सकते हैं, कुरान नहीं पढ़ सकते। अब इमाम तिरमिजी कहते हैं मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी से सुना, वो फरमा रहे थे कि इस्माइल बिन अय्यास जो है वो आले हिजाज और आले इराक से मुनकर अहादीस रिवायत करते हैं। मुनकर का मतलब है ज़ईफ की एक किस्म है, यानी ज़ईफ हदीस। वह है कि वो कहते हैं कि अन्नहु ज़अफ़ रिवायतवानुम, वह है कि उन्होंने इस्माइल बिन अय्याश की उन इन दो तबकों से, आले हिजाज और आले इराक की रिवायत को ज़ईफ करार दिया, फीमा यतफर्रदु भी, वो रिवायात जिसमें ये तफर्रुद है, यानी सिर्फ ये रिवायत कर रहे हैं, उसमें आल हिजाज और आल इराक के बाकी लोग नहीं है। वकाल, उन्होंने कहा इन्नमा हदीस इस्माइल बिन अय्याश आन आल शाम, कि इस्माइल बिन अय्याश अगर आल शाम से रिवायत करे फिर तो मोतबर है, लेकिन इन दो तबकों से मोतबर नहीं है। अब उसके बाद वो आगे फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि इस्माइल बिन अय्याश ये बकिया से कुछ ज्यादा सही है, और बकिया के लिए भी मुनकर अहादीस है सिक्का रावियों से। अभी फिर आगे उसकी सनद बयान कर दी कि ये बात हमें अहमद बिन हसन ने बताई, वो कहते हैं मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल से ये सुनी। देखो, बाप के मसले के हवाले से अगर हम देखें, हाजी, आवाज आवाज गायब हो गई थी आपकी। कहाँ से गायब हो गई थी? जहां से आपने उनका बताया कि इनसे रायत मर्दी नहीं है, उसके बाद से। जी जी, दोबारा देखें कि ये थोड़ा सा नीचे कर दें। यानी उसमें उन्होंने ये बताया कि कअन्नहु ज़अफ़, वह कि इमाम बुखारी ने ज़ईफ करार दिया रिवायतहु अनु, इस्माइल बिन अय्याश की उस रिवायत को जो इन दो तबकों से वो रिवायत करते हैं, फी मा यतफर्रदु बिही, जिसमें वो तफर्रुद करते हैं, यानी सिर्फ वही रिवायत करते हैं, उनकी तायीद के लिए कोई और रावी ना हो। वकाला, और उन्होंने कहा कि इस्माइल बिन अय्याश आले शाम से उनकी हदीस ली जाएगी, यानी अगर इस्माइल बिन अय्याश आले शाम से ले तब तो रिवायात ली जाएंगी, लेकिन अगर आले शाम से नहीं लेंगे तब रिवायात नहीं लेंगे। अब उसके बाद फिर आगे उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल का बयान किया कि इस्माइल बिन अय्याश जो है वो बकिया रावी से ज्यादा ठीक है, और बकिया जो है उनकी भी ज़ईफ हदीस है सिक्का रावियों से। अब फिर आगे इमाम तिरमिजी ने इसकी सनद बयान की कि ये अहमद बिन हसन ने बताया, उन्होंने कहा हमें अहमद बिन हम्बल ने बताया। अब आवाज आ गई या नहीं आई? जी सर, याद। अब देखो, इसके बाद अगर बाप के मसले की तरफ आ जाएं तो ये बात ज़हन में रखें कि जो हाइजा औरत है, या जो जुम्बी है, या जो निफास वाली आयत है, औरत है, वो बिल इत्फाक जिक्र अस्कार कर सकती है। जिक्र अस्कार में अल्लाह का नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह है। जो मसनून दुआएं वो भी पढ़ सकती है। इवन अगर कोई कुरान की आयत में दुआ है तो बतौर दुआ भी कुरान की आयत पढ़ सकती है।
جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا قرآن کی کوئی اور آیت جس میں دعا ہو تو اس کو بھی پڑھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی کوئی آیت وہ بطور حفاظت کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے، جیسے مثلا وہ آیت الکرسی حفاظت کے لیے پڑھنا چاہتی ہے تو حفاظت کے لیے وہ پڑھ سکتے ہیں، جنبی ہو یا حائضہ۔ اصل اختلاف قرآن کی آیت بطور تلاوت کرنے میں، کہ کیا قرآن کی آیت تلاوت کر سکتے ہیں، یعنی جس طرح مسلمان تلاوت کرتے ہیں، تو شوافی اور حنابلہ تو کہتے ہیں نہ ایک ٹکڑا نہ پوری آیت، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک آدھ آیت پڑھ سکتے ہیں، یعنی 2 یا 3 آیتیں پڑھ سکتی ہیں، زیادہ نہیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ پوری آیت تو نہیں پڑھ سکتی، آدھی آیت یا ایک ورڈ جو ہے نا وہ کیا کر سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے۔ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حوالے سے مسلک بالکل الگ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے کہ جائز ہے، وہ کہتے ہیں جنبی اور حائضہ کے لیے، غالباً صرف حائضہ کے لیے، وہ جنبی کا بھی تھوڑا سا میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن حائضہ کے لیے تو وہ تلاوت کے مکمل قائل ہے۔ لیکن بہرحال ان کا مذہب امام ترمذی نقل نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کو ایز اے محدث دیکھتے ہیں، جو ایز اے یعنی وہ ہے اس کے طور پر نہیں دیکھتے، تو اس لیے گویا کہ ان کے نزدیک اس طرح سے ہے۔ اب اس کے بعد جی اے، یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ اب اس کے بعد آ جائے کہ یہ اسماعیل بن عیاش جو راوی ہے، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بعض روات بعض طبقات میں ثقہ ہوتے ہیں، بعض طبقات میں ضعیف ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے اسماعیل بن عیاش اگر شامی راویوں سے روایت کرے تو ان کی روایت لی جاتی ہے، اور اگر وہ حجازی یا عراقی راویوں سے روایت کرے تو ان کی روایت نہیں لی جاتی۔ تو اس لیے ان میں بھی اس طرح سے بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں فلاں ان فلاں کے توسط سے، یعنی صرف فلاں کے معاملے میں یہ ضعیف ہے، فلاں طبقے کے معاملے میں یا فلاں راوی کے معاملے میں یہ ضعیف نہیں ہے۔ تو آج کل بھی یہی فتویٰ دیا جاتا ہے، خاص طور پر وہ خواتین جو قرآن پڑھاتی ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن پڑھانا بھی ہے تو ایک ایک حرف کر کے پڑھائیں، تو کیونکہ ایک ایک حرف جو ہے یا آدھی آیت جو ہے وہ جائز ہے، لیکن پوری آیت اور ایک تسلسل کے ساتھ تلاوت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا اب؟ استاد جی، اس میں یہی پوچھنا تھا کہ یعنی ایک وقت میں 2 یا 3 آیت یا ایک آیت پڑھا سکتی ہیں، پھر اس کے بعد وقفہ کر کے پھر اگلی آیت پڑھنی ہے، پھر وقفہ کر کے پھر اگلی آیت پڑھنی ہے، یا ایک وقت میں بس صرف وہی 1 یا 2 3 آیتیں جو امام شافعی وغیرہ کے نزدیک ہے یا امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک آیت ہے، تو کیا وہ ایک وقت میں وہ صرف بس وہی پڑھ سکتی ہے، اس کے بعد بند کر دے، یا کہ وقفے وقفے سے یعنی 1 2 سیکنڈ کا وقفہ یا 5 سیکنڈ کا یا 1 منٹ کا وقفہ دے کے پھر پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھو، ہم احناف کا تو مذہب اس بارے میں یہ کہ ایک پوری آیت نہیں پڑھ سکتی، اور اس کو توڑ توڑ کے نا وہ پھر 1 گھنٹہ بھی پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثلا وہ کہ الحمد، پھر للہ، پھر ربی، پھر العالمین، تو ایک ایک ورڈ ہو گیا نا، تو گویا کہ اس طرح سے پھر وہ بے شک 1 گھنٹہ پڑھے، لیکن اس کو توڑ کے پڑھ رہی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک آیت ایک سانس میں پڑھنا یا ایک تسلسل کے ساتھ پڑھنا یہ منع ہے۔ اب سمجھ میں آ ٹھیک، گیا یا نہیں ہے؟ جی، جزاک اللہ خیر۔ جی آگے پڑھیں۔ سر سر اس میں استاد جی، امام ابن تیمیہ جو ہیں وہ تو اس کے یعنی کسی حد تک جواز کے شاید قائل ہیں، اور اسی لیے الہدا والے تو اس کو اگر آپ پڑھ رہے ہیں قرآن کا ہی علم حاصل کرتے ہیں، آپ انہیں آگے ہی پڑھانا ہے، تو پھر آپ اتنا گیپ تو نہیں دے سکتے، اور جو حافظات ہوتی ہیں وہ اگر اتنے دن نہیں پڑھیں گے، ریوائز نہیں کریں گے، تو یہ تو بہت مسئلہ اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ تو اتنا اپلیکیبل کیا ہے یہ مسئلہ پھر اس طرح سے، دیکھو بسا اگر اوقات ایک اتنے فتویٰ احناف میں ہے؟ ایسی خواتین کے لیے فتویٰ دے دیا جاتا ہے، چونکہ امام بخاری کے یہاں بھی جائز ہے، لیکن ظاہر ہے وہ فتویٰ بہرحال یعنی اس میں چونکہ ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے، اور زیادہ جمہور کے یہاں اس میں چونکہ تلاوت جائز نہیں ہے، تو اگر وہ بچ سکتی ہے تو بچ جائے۔ لیکن بہرحال چونکہ اختلاف ہے، تو اگر معتبر مفتی سے دوسرے اس پر فتویٰ دیا جائے، اور واقعی اس میں حرج ہو قرآن کا یا اس کے حفظ کا یا اس کی یادداشت کا یا خاص طور پر کلاس کا، تو پھر ایسی صورت میں وہ پڑھ بھی سکتی ہے، اور عام طور پر فتویٰ دیا بھی جاتا ہے سر یہ مخصوص آواز نہیں آئی، خواتین کے لیے۔ سر یہ آواز جی نہیں جی آئی، دوبارہ دوبارہ فرما دیں شروع سے۔ آصف بھائی ہمیں آواز آ رہی ہے، یہ میرے خیال آپ کی طرف مسئلہ ہے، اچھا جی، باقیوں کو ٹھیک، مجھے جی بھی جی ایسا لگ رہا ہے کہ جی 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 یہ ان ٹھیک، کی طرف سے مسئلہ ہے، چلو جی جی۔ جی جی باقیوں کو آ رہی ہے۔ کیونکہ مجھے ٹھیک ہے، پہلے تھوڑا سا اس وجہ سے شک ہو گیا کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے حساب سے وہ اسکرین بھی خود اوپر نیچے ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یہ شاید بڑے عالم الغیب ہیں،
کہ میری آواز نہیں آ رہی ہے، اسی ترتیب سے وہ اوپر نیچے بھی کر رہے ہیں. چلو جی. ٹھیک ہے تو سر، جزاک اللہ. تو میں ان کو یعنی میں نے ان کا دوبارہ دوہرا دو، یہ محمد آصف صاحب کے لیے ہم دوبارہ دہراتے ہیں. میں نے ان کو یہ بتایا کہ آج کل اگرچہ یہ فتویٰ دیا جاتا ہے ایسی مخصوص خواتین کے لیے، لیکن اس کو عمومی پھر بھی بیان نہیں کیا جاتا. ظاہر ہے اگر قرآن نے یعنی اسلام نے اس ماحول میں اسے نماز سے منع کیا، روزے سے منع کیا، تو پھر قرآن سے بھی منع ہو جائے تو اچھی بات ہے. لیکن ایک مخصوص کیسز میں اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے. جزاک جی اللہ. جی، اور کیا پوچھنا ہے؟ ایکسکیوز می سر، آج کل تو سلیبس میں قرآن کا حصہ قرآن بلکہ پورا ہی شامل کر دیا گیا ہے، تو اس لیے پھر اگر وہ نہیں پڑھائیں گی تو پھر تو بہت زیادہ حرج ہوگا نا اسٹوڈینٹس کا. جی جی بالکل ٹھیک ہے، پڑھا سکتے ہیں. میں نے بتایا مخصوص کیسز میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عمومی بیان نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے عام خواتین کے لیے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا، تو اس لیے ان کو تو منع ہی کیا جائے کہ بھائی، تاکہ وہ قرآن کا جو ایک ادب ہے یا جو شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہے تو اس چیز سے وہ منع ہی رہے. لیکن بہرحال مخصوص کیسز میں اجازت دینے میں کوئی حرج بھی نہیں استاد ہے. جی، لیکن یہاں پہ یہ سمجھنے والی بات ہے نا کہ انہوں نے پڑھنے سے منع نہیں کیا، تسلسل سے پڑھنے سے منع کیا کہ مکمل ایک سانس میں آپ پوری آیت پڑھیں. تو اگر کوئی ٹیچر بھی ہے یا کوئی قرآن کی معلمہ ہے، وہ پڑھا رہی ہے بچوں کو، تو وہ جب توڑ توڑ کر سبق دے سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے. بالکل بالکل قرآن سے اس میں کٹ ہمارا آف. مذہب نہیں ہاں، ٹوٹتا، تو صحیح کہہ اگر رہی ہو. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو ہم کیوں اس چیز کے اوپر ہم زور ڈالیں کہ نہیں بھائی اجازت نکلتی ہے تو نکالا جائے، اس کو مکمل ایک سانس کے اندر پوری آیت پڑھی جائے. جب ایک اجازت مل رہی ہے تو اس اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسا ہی ہے. جی لیکن آگے سر اس پڑھ. میں نا جی جی حافظات کے لیے جیسے ہم نے حفظ کیا ہوتا ہے نا، تو ایک روٹین بنی ہوتی ہے، تو اس میں ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں. 7 دن 8 دن بہت ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہم توڑ کے بھی، یعنی ایک روٹین کے ساتھ آپ کو چلنا ہوتا ہے وہ. تو اس میں پھر میرے خیال میں کہ یہ ایک عمومی مسئلہ ہے حافظات کے لیے، جس پہ ہمیں کرنا چاہیے بالکل کہ ان کو یہ حافظات آسان. ہو گئی، حافظات ہو گئی اور معلمات پلس معلمات، ان دو کے لیے کر دیں میرے خیال میں. اب حافظات اگر 7 8 دن چھوڑ دے تو کوئی حرج ہو جائے گا یہ؟ سر ہوتا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے 2 دن بھی اگر آپ ریوائز نہ کریں تو مجھے تو ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ہر ایک کے اپنے حافظے پہ یا تو ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر اس طرح سے کسی کو واقعی پرابلم ہے تو وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال بچ جائے تو بہتر ہے. جی آگے. استاد جی، جی جی اس پوچھیں. کے حوالے سے ہم لوگوں نے استاد نگہت ہاشمی سے سوال کیا تھا، تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیز جو ہے وہ اصل میں ازن کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ جو کہ مطلب ایک تکلیف ہے، تو یعنی وہ ایک بیماری کی شکل میں ہے. تو اس کو ہم جنابت کی طرح نہیں لے سکتے کہ وہ ایک کیفیت ہے اور وہ ایک بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر مسلط کی ہے. تو اس سبق سے ہم لوگ قرآن اس میں پڑھ سکتے ہیں. نہیں دیکھو، تو کیا یہ تو یہ قرآن میں مطلب وہ جو ہمارے آیا ہے، قرآن میں جو ہے اس کا الگ کانٹیکسٹ ہے نا، وہ اس کی حقیقت بتائی ہے. لیکن اس کے احکامات تو قرآن کی دیگر جگہوں پر آئے، احادیث میں آئے، تو اس پورے کو دیکھا جائے گا نا، صرف اس آیت کو تو نہیں دیکھا جائے گا. ابھی اس آیت میں بڑی واضح ہے کہ حائضہ اور جنبی جو ہے وہ قرآن نہ پڑھے. تو وہ کہ احکامات کا کنٹیکسٹ الگ ہے، اور یہ کہ حیض کی حقیقت کیا ہے وہ الگ ہے. تو اس لیے ان دونوں کو گویا کہ ایک دوسرے کے منافی نہیں. مطلب جی کیفیت دونوں کی ایک جیسی ہی ہے. جی جی بالکل، یعنی وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. مطلب اور ایک جی جی پوچھیں. وہ اس میں ایک اور یہ چیز بتا رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے ٹائم اٹھتے تھے تو وہ سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھتے تھے. تو اس کے حوالے سے وہ فرماتی تھی کہ مطلب ان کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ وہ مطلب اس میں وضو یا پھر جنابت کوئی بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، کہ جس طرح ہی وہ جاگتے تھے تو وہ یہ آیات پڑھتے تھے. تو اس میں تو تذکرہ ہے کہ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے اور تسلسل کے ساتھ بھی پڑھتے تھے. تو اس سے بھی یہ حوالہ دیتی تھی کہ مطلب قرآن جو ہے وہ ہر حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. نہیں، یہ مجھے ان کی بات زیادہ سمجھ میں نہیں. یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ علیہ السلام جنابت کی حالت میں قرآن پڑھتے تھے؟ آپ کی بات کا خلاصہ یہ ہے؟ نہیں سر، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ نہیں صلی اللہ علیہ نہیں، وسلم ان کی تہجد جی کے جی وقت پوچھیں. اٹھتے تھے نا مطلب تو وہ. کیفی جی عائشہ بتائیں آپ.
جی جی پوچھیں. سر وہ بول رہی ہیں، ان کی آواز نہیں آ رہی. جی سر. جی 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 تب تک آپ بتا دیں. ہاں میں بتاتی ہوں. اس سر طرح وہ سے یہ کہہ کریے رہی تو ہیں آپ بتائیں. جی جی بتائیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت ڈوبتے تھے تو سورۃ آل عمران کا آخری رکوع جو ہوتا ہے وہ پڑھتے تھے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پڑھتے تھے، چاہے وہ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے یا ویسے. تو کہہ رہی ہے کہ یہاں سے پھر ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں وہ آیات پڑھتے تھے. یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام جنابت کی حالت میں پڑھتے تھے؟ کسی جگہ ہے حدیث میں؟ یہ عائشہ بتائیں. یہ کس جگہ ہے، کس حدیث میں آ رہا ہے؟ سر اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب جنابت کی حالت میں، مطلب وہ تو یہ کہہ رہی تھی نا کہ ہم اس حدیث سے یہ حوالہ لے سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کیفیت میں جاگنے کے بعد ہی یہ آیات پڑھی ہیں. تو وہ مطلب یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں تسلسل کے ساتھ. اللہ کے بندو، اللہ کے بندی، بات یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر اس کو پڑھتے تھے تو وہ شرائط کے ساتھ ہوتا ہے نا. اگر ایک آدمی جنبی ہے تو وہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ایک آدمی حائض ہے وہ کیسے؟ اس کو شریعت نے کہا مت پڑھے نا. تو اس میں پھر نبی علیہ السلام کی اتباع سے اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے وہ ایسا نہیں ہے بھائی کہ اب آپ علیہ السلام اس موقع پر کرتے تھے تو میں نہیں کر رہا ہوں. بھائی اگر اس حالت میں میرے لیے شریعت الاؤ ہی نہیں کر رہی کہ آپ کرو تو پھر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے وہ اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب شریعت ہمیں اجازت دی کہ آپ اتباع کریں تو پھر ہم کریں گے. جب شریعت ہی اس کام سے ہمیں اس موقع پر منع کر رہی ہے تو پھر ہم منع ہوں گے. تو پھر اسی شریعت کے اسی میں ہی فائدہ ہے، جو شریعت کا وہی ہے اسی میں ہی فائدہ ہے. سمجھ میں آ گیا اب؟ جی جزاک چلو اللہ جی خیر. جی پڑھے آگے پھر. جی بسم اللہ الرحمن اور الرحیم. سر جی اس میں مطلب یہ اجازت ہے کہ مطلب وہ توڑ توڑ کے آیات پڑھ سکتی ہیں. توڑ توڑ کے پڑھ سکتی ہے، بالکل توڑ توڑ کے پڑھ سکتی ہیں. جی جی. ایکسکیوز می جی سر، یہ آیت الکرسی ہے، یہ ایک دعا کے طور پہ بھی آتی ہے، تو یہ بھی پوری پھر پڑھی جا سکتی ہے. ہاں بالکل، دعا کے طور پر بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. ہاں دعا جس طرح میں نے بتایا، دعا کے طور پر، حفاظت کے طور پر اسے پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے پھر وہ ذکر میں چلا جاتا ہے اور دعا میں چلا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی باب پڑھے ما آگے آپ. جاء في مباشرة الحائز. وبه يقول حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حست يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. وفي الباب عن أم سلمة وميمونة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. شابش ماشاء اللہ. دیکھو یہ باب ہے اس بارے میں، باب ما جاء فی مباشرت الحائز، کہ حائزہ عورت سے مباشرت کرنا. مباشرت کا عربی زبان میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدن کو بدن کے ساتھ ملانا بغیر کپڑوں کے. تو اس کو مباشرت کہتے ہیں. یہ بشرت سے کہ بدن بدن کے ساتھ لگ جاتا ہے. تو کہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ حائزہ عورت کے ساتھ بدن کو ملانا بغیر کپڑوں کے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مجھے حیض کی حالت ہوتی، یأمرنی، مجھے حکم دیتے، ان اتزیرہ، کہ میں ازار باندھ لوں. ثم یباشرنی، پھر آپ مجھ سے مباشرت کرتے. وہ فی الباب عن ام سلمہ و میمونہ. اور یہی بہت سارے اہل علم کا، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین کا، اور یہی امام شافعی احمد اسحاق کا قول ہے. دیکھو احادیث میں بعض روایت میں یوں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہماری حیض کی حالت میں ترتیب یہ ہوتی تھی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ سویا کرتے تھے. تو وہ ایک قسم کا اپنی عادت بتا رہی ہے. اب اس میں وہ بتا رہی ہے کہ ہم مباشرت کر لیتے تھے، اس کا مطلب اکٹھے سوتے تھے، مباشرت بھی ہو جاتی تھی. یعنی بدن کا، یعنی اس طرح سے مباشرت کرتے تھے کہ نیچے والے حصے میں تو اظہار بندہ ہوتا تھا، جس کو آپ شلوار کہہ سکتے ہیں. اوپر والا حصہ بغیر کپڑوں کے ہوتا تھا، تو اس میں مباشرت ہو جاتی تھی. تو اس کا جواب بعض علماء یہ دیتے کہ شاید آپ نے بیان جواز کے لیے کیا ہوگا، یا پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید یہ ان دنوں کی بات ہو جب مثلا رات کے دوران، مثلا آدھی رات کو حیض آ گیا، تو ایسے موقع پر پھر ان کو الگ نہیں کیا کرتے تھے، پھر اگلے دنوں سے ان کو الگ کیا کرتے تھے. تو یہ بھی گویا کہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک اور وجہ بھی اس میں یہ ہو سکتی ہے
کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے بھی ایسا کرتے ہوں گے، تاکہ ظاہر ہے بیوی کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ شاید مجھ سے نفرت کر رہا ہے یا مجھ سے اسے کوئی گھن قسم کی آ رہی ہے، اس لیے ہم ایام مخصوصہ میں، تو شاید وہ دلجوئی بھی مقصد ہوتی تھی، تو یہ بھی اور بھی کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیز منع نہیں ہے، تو یہ چیز منع نہیں ہے مباشرت، لیکن مباشرت اس کو علماء یہ کہتے ہیں کہ ما فوق الازار کرے، یعنی جو اظہار سے اوپر والا حصہ ہے تو اس میں تو مباشرت کر سکتے ہیں، نیچے والے حصے میں مباشرت نہیں کر سکتے، یعنی بدن کو بدن کا بغیر کپڑوں کے ساتھ نہیں ملا سکتے، کہ بسا اوقات یہ وتی کی طرف انسان کو لے کے جا سکتا ہے، تو اس لیے وہ پھر منع ہے۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، وہ بھی ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جی بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ بلڈ لگ جاتا تھا، جی کیا ہوتا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ بلڈ بھی لگ جاتا تھا۔ ہاں بالکل ایسے ہی آ رہا ہے، بالکل، تو اس کا بھی شاید مطلب یہی ہے کہ وہ مباشرت ہوتی ہوگی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ جی بسم الله جی الرحمن الرحيم. آگے۔ باب ما جاء في مواكلة الجنوب والحائز وصورهما. وبه يقول حدثنا عباس الأنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أعلى ابن الحارث عن حرام بن معاوية عن أمه عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائز فقال واكلها. وفي الباب عن عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائز بأسا واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. شابش ماشاءاللہ۔ یہ باب ہے فی مواکلۃ الجنوب، مواکلہ کا مطلب ہوتا ہے مل بیٹھ کے کھانا، تو جنبی اور حائزہ کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا، یعنی کہ ایک دسترخوان سے ایک پلیٹ سے کھانا، وسور ایما اور ان کے جوٹھے کا حکم، یعنی ان کے بچے ہوئے پانی یا بچے ہوئے برتن میں جو اس نے کھایا ہے اس سے کھانے پینے کا حکم۔ تو عبداللہ بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے حائزہ عورت کے ساتھ کھانے کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا واہ کھلا، اس کے ساتھ کھایا کرے۔ اور اس باب میں حضرت عائشہ اور حضرت انس سے روایت ہے، تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد کی حدیث حسن غریب ہے، اور یہی عام اہل علم کا قول ہے کہ مواکلہ حائض یعنی حائضہ عورت کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے وضو کے بچے ہوئے پانی کے بارے میں اختلاف ہے، تو بعض نے اس میں اجازت دی ہے اور بعض نے اس کو مکروہ قرار دیا۔ یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے جو پیچھے وہ حدیث آئی تھی کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، تو وہ اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن بہرحال حائضہ عورت کے حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الحائز تتناول الشيء من المسجد. وبه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيد بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت لي عائشة رضي الله تعالى عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت قلت إني حائز قال إن حيزتك ليست في يدك. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة قال عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول عامة الأهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول ولا الحائض شيئا من المسجد. شابش ماشاءاللہ۔ تو یہ باب ہے کہ حائضہ عورت مسجد سے کوئی چیز پکڑ سکتی ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ناولینی الخمرہ، مجھے یہ چھوٹی چٹائی اٹھا کر دے دو۔ خمرہ کہتے تھے ایک چھوٹی سی چٹائی کو جو پتوں وغیرہ سے بنی ہوتی تھی، اور وہ آدھی ہوتی تھی، یعنی اگر اس پر کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا تو اس کا سجدہ زمین پر ہوتا، لیکن اس کے پاؤں یا گھٹنے جو تھے اس پر لگ سکتے تھے، تو اس کو خمرہ کہتے تھے کہ مسجد سے وہ اٹھا دو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا میں حائضہ ہوں، تو آپ نے فرمایا آپ کا حیض آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اور اس باب میں حضرت ابن عمر حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے، تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی عام اہل علم کا قول ہے، اور ہم ان کے درمیان اختلاف نہیں جانتے اس بارے میں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ حائضہ جو ہے مسجد سے کوئی چیز پکڑ لے تو پکڑ سکتی ہے، ظاہر ہے صرف مسجد سے کوئی چیز پکڑنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے حجرے کا دروازہ چونکہ خاص طور پر وہی کھلتا تھا، تو اس لیے اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ایکسکیوز می سر، جی جی ان کا پوچھیں۔ تو حجرے کا وہ کھلتا تھا، تو ویسے اگر کوئی خاتون ضرورت کے وقت جا سکتی ہے مسجد میں؟
نہیں نہیں، حائضہ کے مسجد میں جا نہیں سکتی، وہ الگ ایک آ جائے گا کہ عبور کی نیت سے کچھ صورتوں میں وہ جا سکتی ہے جب راستہ ہی نہ ہو، لیکن وہ بہت مخصوص صورتیں مسجد میں جا نہیں سکتی۔ یہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر وہاں سے کوئی چیز پکڑانا، یہ اس کی بات چل رہی ہے، تو اس میں وہ کیا کر سکتی ہے، وہ کر سکتی ہے۔ بات جی سمجھ جی میں آ گئی؟ جی جی بسم الله الرحمن آگے۔ الرحيم. باب ما جاء في كراهية إتيان الحائز. وبه يقول حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبحز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأسرمي عن أبي تميمة الحجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائزا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأسرمي عن أبي تميمة الحجيمي عن أبي هريرة وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائزا فليتصدق بدينارا فلو كان إتيان الحائز كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة وضعف محمدا هذا الحديث من قبل إسناده وأبو تميمة الحجيمي اسمه طريف بن مجالد. شابش، ماشاء اللہ۔ جی جی، تو یہ باب ہے، باب ماجا فی کراہیت اتیان الحائز۔ یہ باب ہے کہ مکروہ ہے حائزہ عورت کے ساتھ جماع کرنا۔ اتیان کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس آنا، بنیتی جماع، تو اس چیز کا مطلب جماع ہوگا۔ اور مکروہ کا مطلب یہاں حرام کے معنی میں، یعنی منع ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتا حائزن، کہ جو آدمی حائزہ عورت کے پاس آیا یعنی اس نے جماع کیا، او امراتن فی دبریا، یا اس نے عورت سے پیچھے کے راستے سے جماع کیا، او کاہنن، یا وہ کسی کاہن کے پاس آیا، تو فرمایا فقد کفر بما انزل، تو اس نے کفر کیا اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ اب آگے امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم نہیں جانتے مگر حکیم الاسرم ان ابی تمیمہ الحجیمی ان ابی ہریرہ کے توسط سے، اور اس کا معنی اہل علم کیا، یہ تغلیظ، تشدید پر ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے اسے کفر کہا، کفر تو ہے نہیں لیکن اس عمل کی شدت بتانے کے لیے اسے کفر کہہ دیا۔ اور نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو حائزہ کے پاس آئے تو وہ 1 دینار کا صدقہ کرے، تو اگر حائزہ کے پاس آنا کفر ہوتا تو اس میں کفارے کا حکم نہ ہوتا، یعنی ظاہر کفارہ تو ایک مسلمان ہی ادا کر سکتا ہے، تو اس کے بعد بھی اسے کفارے کا حکم ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کافر نہیں ہوا تھا۔ وضاعف محمد، اور امام بخاری نے اس حدیث کو سند کی وجہ سے ضعیف قرار دیا، اور ابو تمیمہ حجیمی اس کا نام ہے طریف بن مجالد۔ دیکھو احادیث میں بہت سارے اعمال کو کفر کہا گیا، اور یہ ابھی آپ بخاری میں پڑھ رہے ہوں گے، کتاب الایمان آپ کا شروع ہو گیا بخاری میں، تو کتاب الایمان میں ان تمام کی وہ آپ کو تشریحات استاد نے بتائی ہوگی، اور آپ پڑھ لیں گے کہ اس کی مختلف توجیحات ہے اس کو کفر کہنے کی۔ تو بہرحال یا تو اس وجہ سے اس کو کفر کہا گیا کہ اس میں شدت بتانا ہے کہ یہ کافروں جیسا عمل ہے، یا پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب آدمی حلت کے نقطۂ نظر سے وہ کرے، یعنی جب آدمی ان کے احکام کو اس احکام کو حلال سمجھے، تو ظاہر ہے کسی ادنا سے ادنا حکم کو بھی حلال سمجھنا یہ دراصل خود شریعت وضع کرنا ہے، شریعت گڑنا ہے، تو اس لیے وہ بھی پھر کفر ہے، اور بھی اس کی توجیحات ہے، تو اس لیے یہ کفر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو جب کفر سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ انتہائی سخت گناہ ہے، اس لیے وہ کہ، اور اس میں صدقے کا بھی حکم ہے، اگرچہ ہمارے احناف کے یہاں صدقہ نہیں ہے، باقی ائمہ کے یہاں صدقہ ہے، آگے بھی حدیث میں آئے گا، لیکن بہرحال یہ گناہ ہے اور حرام ہے، خود قرآن پاک کے نص صریح میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الكفارة في ذلك. وبه يقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن خسيف عن مكسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع لامرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار. وبه يقول حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن ابي حمزة سكري عن عبد الكريم عن مكسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار فإذا كان دما أصفر فنصف دينار. قال أبو عيسى حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا ومرفوعا وهو قول بعض أهل العلم. وبه يقول أحمد وإسحاق وقال ابن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة
عليه وقد روي مثل قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم وفي النسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله إبراهيم النخعي وهو قول عامة العلماء الأمصار. جی शाबाश. बाबू माजा फिल कफारत फी ज़ालिका, कि इस बारे में कफारा, यानी अगर किसी ने जिमा फिल हैज किया तो इसका क्या कफारा है. तो नबी अलैहि सलाम, जो आदमी अपनी बीवी से जिमा करे हाइजा होने की हालत में, फरमाया निसफ दीनार का सदका करे. और ये भी है कि अगर सुर्ख खून हो तो दीनार है, और अगर जर्द खून हो तो निसफ दीनार. सुर्ख खून हैज के स्टार्ट की तरफ इशारा है, कि अगर हैज के शुरू दिनों में है तो ये ज्यादा गुनाह है, अगरचे आखिरी दिनों में भी गुनाह है, लेकिन वो इस वजह से गुनाह थोड़ा सा कम हो जाता है कि वो उसको इंतजार लंबा करना पड़ गया, या वो ये समझ गया कि अब हैज खत्म हो रहा है, शायद कोई हर्ज नहीं होगी, तो थोड़ा सा उसको मार्जिन दिया जा सकता है. इसलिए वो शुरू वाले दिनों में उसको दीनार कह गया, और आखिरी दिनों में फरमाया कि वो निसफ दीनार सदका करे. तो देखो ये हदीस, अगर अहनाफ के यहाँ फिकी तौर पर हम इसको नहीं लेते, हमारे यहाँ जो भी गुनाह होता है उसकी दरअसल इस्तिगफारी करना होता है. लेकिन इन अहादीस से ये बात साबित होती है कि किसी भी गुनाह के बाद कोई ना कोई सदका, माली सदका करना चाहिए, क्योंकि सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है. तो जब हम किसी गुनाह के बाद सदका करते हैं तो इससे दरअसल वो अल्लाह का गजब जो है ना, वो गोया कि ठंडा हो जाता है. तो इसलिए ये चीज़ भी ज़हन में रहे. काला अबू ईसा, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि कफ़ारा फ़ी इत्यानिल हाइज़ जो है, ये हज़रत इब्न अब्बास से भी मरवी है, मौकूफ़न व मरफ़ूअन, यानी उनका कौल भी है और वो नबी अलैहि सलाम की तरफ भी निस्बत करते हैं. और ये बाज़ आले इल्म का कौल है, अहमद इसहाक का. और इब्न मुबारक कहते हैं कि अपने रब से इस्तिग़फ़ार करे, उस पर कफ़ारा नहीं है. और यही इब्न मुबारक से बाज़ ताबीन से वो रिवायत करते हैं, जैसे सईद बिन जुबैर और इब्राहिम नखी वगैरह. जी आगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बाबु मा जा फी गस्ल दमिल हैज़ मिन अस्सौबी वबिही यक़ूल हद्दसना इब्नु अबी उमर क़ाल हद्दसना सुफ़यान अन हिशाम इब्न उरवता अन फ़ातिमा बिन्त अल मुंज़िरी अन अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न इम्राअतन सालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अस्सौबी युसीबुहु दमु मिन अल हैज़ फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुत्तिही सुम्मा रुसीही बिलमा सुम्मा रुश्शीही वसल्ली फ़ीही व फ़िल बाबी अन अबी हुरैरता व उम्मी कैसिन बिनते महसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल अबू ईसा हदीस अस्मा फ़ी गस्ल दमी हदीसुन हसनुन सहीहुन वक़द इख्तलफ़ अहलुल इल्मि फ़ी दमी यकूनु लस्सौबी फ़युसल्ली फ़ीही क़ब्ल अन यग़सिलहु फ़क़ाल बाज़ु अहलिल इल्मि मिन अत्ताबीन इज़ा कान अद-दमु मिक़दार अद-दरहमी फ़लम यग़सिलहु वसल्ली फ़ीही आद अस्सलात वक़ाल बाज़ुहुम इज़ा कान अद-दमु अक्सर मिन क़द्रि अद-दरहमी आद अस्सलात वह कौल सुफ़यान अस्सौरी वब्न मुबारक वलम युजिब बाज़ु अहल इल्म मिन अत्ताबीन व गैरिहिम अलैहिल इआदा व इन कान अक्सर मिन क़द्रि दिरहम व बिही यक़ूल अहमद व इसाक व क़ाल अश-शाफ़िई यजिबु अलैहिल गस्ल व इन कान अक़ल्ल मिन क़द्रि दिरहम व शद्दद फ़ी ज़ालिक. जी, ये हमारा नेट थोड़ा सा थक गया, ये लगता है अब हमसे ज़्यादा ये थक जाता है, तो इसलिए ये आखिर में थोड़ा सा गड़बड़ शुरू कर देता है. ये बाबु माजा फी गस्ल दमिल हैज मिन अस्सौब, ये बाब है कि हैज के खून को धोना कपड़े से. तो हजरत के अबू बकर सिद्दीक, हजरत अस्मा से रिवायत है कि एक औरत ने नबी अलैहि सलाम से सवाल किया उस कपड़े के बारे में जो जिसको हैज का खून लगे. तो आपने फरमाया हुत्ती ही. हुत्ती का मतलब होता है कपड़े को रगड़ो. हुत का मतलब होता है कि उसको किसी चीज से रगड़ना या आपस में रगड़ना. सुम्मा कुर्सी ही बिलमा, फिर उसको पानी के साथ उसको खुरचो, यानी मतलब ये है कि उंगलियों के साथ, हाथ के साथ उसको गोया के खुरच डालो. वाली हदीस गस्ल दम में हदीस हसन सही है. और आले इल्म का इख्तलाफ है उस खून में जो कपड़े पर हो, फयुसल्ली फीही, फिर उसमें वो नमाज पढ़े धोने से पहले. फ़क़ाल बाज़ आलिम मिन ताबीन, तो बाज़ आले इल्म कहते हैं कि अगर खून दरिम के बकदर हो, फलम यगसिलो, और वो ना धो ले, वसल्ली फी, और उसमें नमाज पढ़े तो नमाज का इयादा करेगा. और बाज़ कहते हैं कि अगर खून दिरहम से ज्यादा हो तो वो नमाज का इयादा करेगा, यानी अगर दिरहम से कम हो तो, या दिरहम हो तो वो नमाज का इयादा नहीं करेगा. जी एक्सक्यूज सर, थोड़ा सा. आपकी ना आवाज नहीं आई थी ऊपर वाली हदीस जब आप बयान कर रहे थे. ये कहाँ से नहीं आई थी? शुरू से नहीं आई थी? जी, यहाँ से खुद के बाद जी दोबारा देखें, ये बाकियों को भी नहीं आई थी. ये सब कोई नहीं आई. जी उस्ताद जी जी मुझे भी बीच नहीं आई जी बीच थी में मैं आवाज कट गई.
میں تو اس جی لیے جی نہیں دوبارہ بولا کہ دیکھیں. شاید ہو سکتا ہے میرا ہی نیٹ خراب ہو. آپ اس لیے چپ ہو گئے. چلو جی جی دوبارہ سر. دیکھیں کہ ایک عورت نے نبی علیہ السلام سے اس کپڑے کے بارے میں پوچھا، یصیب دم، جس کو خون پہنچا حیض کا. تو نبی علیہ السلام میں حتی ہی، اس کو رگڑو. خود کا مطلب ہوتا ہے اس کو رگڑنا کسی چیز کے ساتھ یا کپڑے کو آپس میں رگڑنا، ٹھیک ہے. ثم قرسی ہی، پھر اس کو انگلیوں کے ساتھ کھرچو پانی کے ذریعے، یعنی پانی اس پر ڈالو اور ہاتھ اس پر ملو، انگلیاں خاص طور پر. ثم رشی ہی، پھر غائب ہو گئی آواز. جی ایسا ہی ہے. استاد جی فرما رہے تھے نا کہ نیٹ آخر. آواز آ رہی ہے جی؟ دوبارہ دیکھیں. جی تو حضرت اسما فرماتی ہے کہ ایک عورت نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا اس کپڑے کے بارے میں کہ جس کو حیض کا خون لگے. تو پھر غائب. آپ نے فرمایا ہوتی ہی اس کو رگڑو. دیکھو مت پھر چلی گئی آواز. ہلو نہیں پھر نہیں آ چلی رہی گئی سر. آواز. آ ہلو رہی سر. ثم رشی ہی سے ساری آ پڑھنا. رہی ہے، آ رہی جی جی. تو حد کا مطلب ہاں، کہ حد کا مطلب ہوتا ہے کپڑے کو رگڑنا، ٹھیک ہے. اور سم قرسی بالما کا مطلب ہوتا ہے اس کو انگلیوں کے ساتھ کھرچنا. اور سم رشی کا مطلب ہوتا ہے اس پر پانی بہانا. وصلی فی، فرمایا اس میں نماز پڑھو. اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور ام قیس بنت محسن کی روایت ہے. تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ اسما والی حدیث خون کے دھونے کے بارے میں یہ حسن صحیح ہے. اور اہل علم کا اختلاف ہے اس خون کے بارے میں جو کپڑے پر ہو. فیصلی فی، پھر بندہ اس میں نماز پڑھے، قبل ان یغسلہ، اس کو دھونے سے پہلے. تو آپ نے فرمایا وصلی فی، اس میں نماز پڑھے. اعاد الصلاۃ. تو بعض عالم علم کہتے ہیں کہ اگر خون مقدار درہم کے بقدر ہو، فلم یغسلو، اور وہ نہ دھولے، وصلی فی، اور اس میں نماز پڑھے، اعاد الصلاۃ، تو نماز کا اعادہ کرے گا. اور بعض کہتے ہیں کہ اگر قدر درہم سے زیادہ ہو تو نماز کا اعادہ کرے گا. یعنی یہ انہوں نے معافی کی مقدار چھیڑ دی کہ اگر ایک آدمی کے کپڑوں پر نہ نجاست لگی ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ نجاست لگی تھی، تو ہم احناف کے اگر ایک درہم سے کم ہو نا تو کوئی بات نہیں، اس کی وہ نماز ہو گئی، دوبارہ اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ایک نماز سے زیادہ ہے پھر اس کو گویا کہ نماز لوٹانی پڑے گی. اب سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ اب جی سر. یہ خاموش ہے. استاد جی چلو میرا جی ایک شکر سوال ہے. ہے. جی جی سوال کریں. استاد جی مطلب اس ٹاپک کے حوالے سے اس بات کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن حیض کے بارے میں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیڈس وغیرہ جو یوز کرتی ہیں عورتیں، تو ان کو بھی پاک کر کے آپ نے پہننا ہے. کیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ پتہ نہیں، آپ کی آواز تھوڑی سی بلر سی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی جیسے یعنی واضح نہیں ہوتی. دوبارہ بولیں. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو پیڈس وغیرہ یہ بچیاں یوز کرتی ہیں نا، اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جب آپ پہنکے تو اس کو پاک کر کے ہی پہنکے. تو مطلب کچھ نہیں نہیں، اس کو پاک کیوں کرنا ہے؟ نہیں نہیں، اس کو پاک کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کو نہیں، ظاہر ہے جب اس میں نماز ہی نہیں پڑھنی، اس کو یوز ہی نہیں کرنا، تو اس کو نہیں پاک کرنا. کوئی شریعت کا ایسا حکم نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی 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 جی. تو آگے وہ فرماتے ہیں، یہ سفیان ثوری ابن مبارک کا قول ہے. ولم یوجب، کہتے بعض اہل علم وہ اس پر اعادہ کو واجب نہیں قرار دیتے اگرچہ ایک درہم سے زیادہ ہو. یہی احمد اسحاق کا قول ہے. اور امام شافعی کہتے یجب علی الغسل، غسل، اس کو دھونا واجب ہے اگرچہ درہم سے کم ہو. وشدد فی ذالک، اور انہوں نے اس میں کافی تشدد سے کام لیا. دیکھو یہ دراصل یعنی اس میں ہے کہ معافی مقدار کوئی ہے یا نہیں. تو ہم احناف کیا مقدار عفو ہے، یعنی اگر انسان کے جسم پر یا کپڑے پر نجاست لگی ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو اور وہ انجانے میں نماز پڑھ لے تو اتنی مقدار ہے کہ وہ اس کی گویا کہ معافی ہے. تو وہ ایک درہم کے بقدر، اور اگر ہم ہتھیلی کھول دیں تو جو ہمارے ہاتھ کا اندرونی حصہ ہے جس میں پانی کھڑا ہو سکتا ہے، جس میں ایک گول سا دائرہ بن سکتا ہے، تو اس کو درہم کے بقدر کہا گیا. تو اگر اتنا ہو تو معاف ہے، اور اگر اتنا نہ ہو تو وہ معاف نہیں ہے. جی آگے ایک باب اور پڑھ لیں.
جی استاذ جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في كم تمكث النفساء. وبه يقول حدثنا نصر بن علي قال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نتلي وجوهنا بالورس من الكلف. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها واسم أبي سهل كثير بن زياد قال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت دم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40 وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم تطهر. ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما. शाबाश माशाल्लाह. तो वटी कितनी ये है बाब है इस बारे में वटी कितनी है जी, अब आवाज आ रही है जी. ये बाब है इस बारे में, ये नीचे कर दे जरा इसको जी. बाब माजा फी कम तम कुसुन नुफसा, ये बाबे के निफास वाली औरत कितनी देर ठहरेगी. देखो शरीयत में निफास उस खून को कहा जाता है जो विलादत के बाद आता है. तो विलादत के बाद जो खून होता है उसको निफास, और जो मंथली जो पीरियड है तो उनको हैज कहा जाता है. तो हज़रत उम्मे सलमा कहती है कि निफास वाली औरतें बैठा करती थी नबी अलैहि सलाम के ज़माने में 40 दिन तक. वकुन्ना नतली, और फरमाया हम मलती थी अपने चेहरों पर बिलवर्सी वर्ष बूटी मिनल कल्फी, झरियों की वजह से. यानी कोई जब बंदा ज्यादा देर तक नहीं नहाता तो एक खास किस्म की एक वो बन जाती है, तह चढ़ जाती है. चली गई कि हजरत उम्मे सलमा क्या फरमाती है, वकुन्ना नतली, हम मलती थी वजूहना अपने चेहरों पर बिलवर्स वर्ष बूटी मिनल कल्फी, झरियों की वजह से. कल्फ उसको कहते हैं जब ज्यादा देर तक बंदा अपने हाथ या चेहरे को न धो ले तो उस पर एक खास किस्म की तह जम जाती है. तो फरमाया उसको दूर करने के लिए हम गोया कि क्या करते थे, वर्ष बूटी यूज करते थे. तो ये इससे मालूम है कि वो 40 दिन तक नमाजें नहीं पढ़ती थी. और हम आनाफ क्या 40 दिन ही निफास की अक्सर मुद्दत है. जी ऊपर करे थोड़ा सा जी. अब इमाम तिरमिजी कहते हैं कि ये हदीस हम इसको नहीं जानते मगर अबू साल अन मुसा अल अज़दिया अन उम्मे सलमा के तरीक से, और अबू साल का नाम है कसीर बिन जियाद. तो इमाम बुखारी फरमाते हैं मोहम्मद बिन इस्माइल के अली इब्न अब्दुल आला सिका, और अबू साल भी सिका है. और इमाम बुखारी ने इस हदीस को नहीं पहचाना मगर अबू साल ही की तरीक से, यानी सिर्फ उन्हीं से ये मरवी है. अब आगे फरमाते हैं कि अली इल्म का इजमा है नबी अलैहि सलाम के सहाबा और ताबीन और बाद वालों का कि निफास वाली औरत नमाज छोड़ा करेगी 40 दिन. हाँ अगर वो तोहर इससे पहले देख ले. देखो अगर खून उससे पहले बंद हो गया फिर तो जाहिर है उसने नहाना है, लेकिन अगर 40 दिन तक खून जारी रहा तो ज्यादा से ज्यादा उसकी मुद्दत 40 दिन है. फ़इन तग़तसिलु, फिर वो गुस्ल करेगी और नमाज पढ़ेगी. और अगर वो खून देखे 40 के बाद, फ़इन अक्सर आलिल इल्म, तो अक्सर आलिल इल्म कहते हैं फिर वो नमाज न छोड़े 40 के बाद. और यही अक्सर फुक़हा का कौल है, यही सुफियान सौरी, इब्न मुबारक, शाफी, अहमद, इसहाक का कौल है. और हसन बसरी से मरवी है कि वो नमाज छोड़ी रखे 50 दिन तक जब उस वो पाक ना हो. और अता बिन अबी रबा और इमाम शाफी से 60 दिन का भी है. गालिबन इमाम शाफी का भी 60 दिन का है, एक कौल उनका भी 60 दिन का है. लेकिन जमहूर फुक़हा और आनाफ क्या 40 दिन है. लेकिन अगर उससे पहले खून बंद हो गया तो फिर जाहिर है उससे पहले 40 दिन बैठना जरूरी नहीं है, उससे पहले भी फिर वो पाक हो गई और उसको नमाज वगैरह पढ़ना है. ये सारा समझ में आ गया या नहीं आया? सही है सही. जो जी जी पूछे अब. मैंने सुना था कि जो पहली औलाद है उसके दफा देखा जाएगा कि कितने दिन तक नफाज रहता है, तो वही फिर औरत की जो है ना वो मुद्दत मुकर्रर होगी. फिर अगली औलाद में मतलब अगर 40 से ज्यादा दिन गुजर रहे हैं तो उसी मुद्दत का एतबार किया जाएगा, बाकी अगले दिन जो है वो बाकी के तस्वुर किए जाएंगे. बिल्कुल सही कह रहे हैं. वो यही जो हैज में था ना, जो मोतादा औरत हमने हैज में पढ़ा था ना, तो यही मोतादा निफास में भी है.
تو وہ گویا کہ دوسری کے بعد یہی اگر نفاس والی عادت ہے مثلا 30 دن اور دوسری میں 40 سے بڑھ گیا تو پھر 30 دن سے وہ پاک سمجھی جائے گی، جیسے ہم نے حیض میں پڑھا، تو وہ بالکل صحیح سنا ہے جی۔ اور سر یہ نیچے لکھا ہوا ہے حنفیہ کا، یہ تو 50 لکھا ہوا ہے علیہ حنفیہ انا تدسرات 50۔ نہیں نہیں، یہ علی الانفیہ اوپر کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ اوپر اچھا کے ساتھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایکسکیوز می سر، چلو جی یہ جی وہ پوچھیں۔ آپ نے منہ سے وہ رگڑا کرتی تھی، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اتنے دن نہاتی ہیں ان کی؟ اصل میں نا عرب میں پانی نہیں ہوتا تھا، دیکھو عرب لوگ جو ہے نا وہ بہت، وہ اتنا زیادہ ان میں پانی کا اتنا وافر مقدار نہیں تھی کہ ایک خاتون کو ضرورت بھی نہ ہو اور وہ ویسے ہی نہا لے، تو نہیں ہوتا تھا پانی، بہت ہی کم یوز کرتی تھی، تو ایسا لگتا ہے بالکل، اس سے تو ایسا لگتا ہے، لیکن پھر ظاہر ہے اگر وہ نہاتی بھی ہو تو ظاہر ہے 40 دنوں میں کتنی مثلا ایک خاتون نہا سکتی ہے جب پانی نہ بھی ہو، یا کتنے دن چہرہ دھو سکتی ہے؟ تو وہ ایک جو پاک عورت ہوتی ہے ظاہر ہے اس کو تو ہر جمعے غسل کرنا پڑتا ہے، یا مثلا یوں سمجھ لو ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، تو فرق تو پھر بھی رہے گا نا، تو اس لیے وہ فرق پڑ جاتا ہے خاص طور پر دیہات کے ماحول میں جب پانی کم ہو، تو اس طرح سے میرے خیال میں ہمارے جو ایک شہری وہ سوسائٹی ہے جس میں پانی زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ یعنی فرق نہیں رکھا جاتا، تو اس کا اور اس کا فرق ہے استاد جی ایک سوال ہے۔ جی جی کریں۔ یہ عام طور پر ایک پیمانہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی سے غسل فرما لیے کرتے تھے، جی وہ پیمانہ اگر دیکھا جائے تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکی کا غسل انسان کرے اور پورا جسم اس سے اچھی طرح دھو لے مل مل کے؟ تو یہ تھوڑا اس حوالے سے تو دیکھو وضاحت یہ ہے نا، ہم نا جمعے والے دن ہم کچھ مولوی صاحبان نا بیٹھتے ہیں، ہمارا ایک گروپ ہے، تو ہم تھوڑا سا نا باہر بیٹھتے ہیں، تو ہمارا ایک ساتھی ہے، ہم ظاہر پانی ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو ایک ساتھی ہے جب اس کا کبھی وضو نہیں ہوتا تو یہ جو نہیں یہ پیپسی والی بوتل، یہ پیپسی والی بوتل آدھی بھری ہوتی ہے یا آدھی سے بھی کم بھری ہوتی ہے، وہ اسے وضو کر لیتا ہے، تو اس وقت ایک دن ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ دیکھو جب پانی نہیں ہوتا تو اتنے تھوڑے سے پانی سے بھی اتنا اچھا سا وضو ہو سکتا ہے، تو اگر کسی کو کہا جائے کہ وہ پیپسی والی بوتل بھی آدھی بھری ہوئی ہے تھوڑا سا پانی اسے وضو کرو تو اس کو عجیب لگے گا، تو یہ اصل میں جب پانی نہیں ہوتا اور جب اس نے ہر ہر جو قطرہ ہے یا ہر ہر جو گلاس ہے وہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ یوز کرنا ہو تو ہو جاتا ہے، تو اس میں وہ لوگ ملتے زیادہ تھے، پانی تھوڑا ڈالتے تھے، تو اس لیے یعنی یہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا اگر زیادہ صحیح طرح سے دیکھنا ہو تو کراچی کے ان علاقوں میں بندہ چلا جائے جہاں پانی نہ ہو، ہمارے کوئٹہ کے ان علاقوں میں، تو وہ لوگ بھی ایسا ہی ہے، وہ لوگ بھی آدھی آدھی بالٹیوں سے نہاتے ہیں، تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جن کے یہاں پانی کی کمی نہیں ہوتی، ہمارے لیے بھی آدھی بالٹی سے نہانا ابھی عجیب لگتا ہے، تو اس لیے وہ ہمیں اس لیے عجیب لگ رہا ہے کہ وہ کبھی ہم نے اس کا ایکسپیرینس نہیں کیا، ورنہ ہو جاتا ہے سر ان علاقوں میں ایک چلہ لگ جائے نا تو یہ بات آرام سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک ایک چلہ استاد لگانا جی چاہیے، ایک چلہ لگانا چاہیے صحیح، جی۔ وضو کے حوالے سے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن غسل والے حوالے سے پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے، اور بالٹی کے سائز کی بھی بات ہے کہ جو عام بالٹیاں ہمارے یوز ہوتی ہیں وہ تو آدھی بالٹی اچھا والا پانی ہوتا ہے اس میں، لیکن جو پیمانہ عام بالکل، طور پر بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرمایا کرے، وہ تو 2-2.5 کلو پانی بنتا ہے ٹوٹل، دیکھو میرے خیال میں یہ ایک جو لوٹا، وہ ایک لوٹا جی سمجھ لیں، ایک بڑا لوٹا۔ بالکل، وہ بالکل ایک دیکھو وہ جو احادیث ہے اس کو آپ اس کانٹیکس میں بھی دیکھیں، ظاہر ہے ہمیشہ تو آپ کی عادت ایسے نہیں ہوگی نا آپ علیہ السلام کی، یعنی وہ جو عمومی عادت بیان کی جاتی ہے، ظاہر ہے اگر کبھی کسی دن میل کچیل زیادہ ہو یا کسی دن اہتمام سے نہ آنا ہو تو پانی زیادہ بھی یوز کرتے ہوں گے، تو وہ روات اس کو ایک چیز کو نقل کرتے، باقی بہت سارے واقعات کو اسکپ بھی کرتے ہیں نا، تو اس لیے وہ ہمیشہ کی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو عمومی روٹین بتائی جاتی ہے، لیکن جس طرح ہم کبھی مثلا اہتمام سے نہانا ہوتے تو زیادہ پانی یوز کرتے اپنے حساب سے، اور کبھی ویسے ہی نہانا ہوتا ہے ٹھنڈک کے لیے تو بہت تھوڑا پانی یوز کر لیتے ہیں، تو وہ بھی گویا کہ وہاں بھی تنوع چلتا تھا آپ علیہ السلام کے یہاں بھی ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال عمومی ماحول یہی ہوتا۔ چلو جی جی، اور ہے کوئی استاد جی سوال؟ حاشیے میں نا ایک محدث کا نام آتا ہے، طیبی یا طیبی، کائنڈلی اس کا تلفظ ذرا بتائیے گا ایگزیکٹ کیا ہے؟ ٹی بی ہوگا، کہاں ہے؟ علامہ ٹی بی ہے، ٹی بی وہ آ رہے ہوں گے، آپ کس حاشیے کی بات کر رہے ہیں؟
جی جی، ادھر ہی گزرا تھا وہ، شرح مشکات ان کی ہے. ہاں ٹھیک ہے شرح ٹھیک ہے. مشکات، وہ طیبی، علامہ طیبی ہے جی بالکل. وہ شرح طیبی بڑی مشہور ہے نا مشکات کی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ استاد. اور کوئی سوال نہیں ہے؟ چلو جی ٹھیک ہے پھر. جزاک السلام اللہ. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.